प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मसीह में आप सबकी सलामती हो अजीज़ों। मैं इवेंजलिस्ट और वर्शिपर स्टेला मैनुअल एक बार फिर रोज़ों के अयाम में खुदा के एक ज़िंदा पाक कलाम के साथ एक नए मैसेज के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब जहाँ कहीं होंगे खुदावन की हिफाजत में होंगे और यकीनन खुदावन ने आपकी जो है निगहबानी की होगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप किसी दुख से गुजर रहे हैं तो मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको दुखों की वादी से जो है खैरियत से लेके जाएं। क्यों कि खुदा ने सारे दुख आपकी खातिर सलीब पर उठा लिए हैं। सो अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं और बहुत जल्द अब ये अयाम ख़त्म होने वाले हैं और हम जो है यीशु मसीह की ईद क़यामतुल मसीह में बहुत जल्द शामिल होने वाले हैं। सो अजीज़ों, ये रोज़ों के अयाम हमें रूहानी तौर पर सिखाते हैं कि किस तरह हम अपनी खुदी का इनकार करें और आज हमें भी अपनी सलीब उठाकर खुदावंद यीशु के पीछे चलना है, यानी कि वो जो राह हक और ज़िंदगी है और ये पैगाम है और उनकी राहों पर हमने चलना है। अजीज़ों, फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि जो यीशु की सलीब थी, उस सलीब ने यीशु मसीह को हाथ पैरों में कील गाड़े गए थे और उस सलीब ने यीशु को ऊपर उठा लिया था। लेकिन आज मैं और आप जो सलीब उठाते हैं वो हम अपने ऊपर उठाते हैं उस शमौन कुरैनी नामी शख्स की तरह कि जब हम सलीब उठाते हैं और बेशक हमसे चला जाता है या नहीं चला जाता, तो जिस तरह खुदावंद यीशु ने आगे बढ़कर शमौन कुरैनी की जो है वो सलीब उसके कंधों से उठाकर खुद अपने कंधों पर रख ली थी। तो अजीज़ों, आज मैं और आप भी जो सलीब उठाकर चल रहे हैं, खुदावन यीशु इन रोज़ों के अयाम में हमें तैयार करते हैं। खुदा का पाक रूह हमें बिल्कुल तैयार करता है और हम उस सलीब को उठाकर चलने के लायक बनते हैं और आगे चलकर खुदावन वो सलीब उठाने में हमारी पूरी मदद करते हैं। लेकिन बात सिर्फ़ ये है कि हम लोगों ने अपने आप को, अपने दिलों को, अपनी रूह जान बदन को दुनिया की तमाम ख्वाहिशातिया बातों से खाली करना है और खुदावन की पाक और कामिल मर्ज़ी से भर लेना है। और जब हम खुदा की पाक और कामिल मर्ज़ी से अपने आप को भर लेते हैं तो दुनिया की जो नेमतें हैं जिनकी बाबत यीशु मसीह 40 रोज़ों में आज़माए गए हैं, तो वो आज़माइशें यीशु ने फ़तहमंदी के साथ गुज़ार दी हैं और वो फ़तहमंदी हमें मिलती है और हम दुनिया की जो चीज़ें हैं, जो बरकतें खुदावंद ने हमारे लिए दुनिया में बनाई हैं, वो हमें भरपूर मिलती हैं। सो आइए मैं आप सबके लिए छोटी सी दुआ करती हूँ, उसके बाद हम कलाम का जो है वो आगाज़ करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुछ प्यार के भरे पाक, खुदा आसमानी बाप, मैं आपका शुक्र, आपके नाम की तारीफ़ करती हूँ आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए। खुदा बाप, जो आपने एक बार फिर मुझे बख्शा है खुदावन खुदा, अपना कलाम खुदावंदा मेरे मन में उतारा है और खुदावंदा मुझे भारी भेद और मुकाशफात के साथ बरकत दी है, ताकि खुदावन खुदा जो मुकाशफात और भेद आपने मुझे दिए हैं वो मैं आपके इन बेटे बेटियों के साथ खुदावन खुदा इनके साथ मैं शेयर कर सकूं। जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे खुदावंदा, इस कलाम के वसीला जो आज का कलाम का बीज इनकी ज़िंदगियों में, इनके दिलों की सरजमीन में बोया जा रहा है, ऐ मेरे पाक खुदावन, मैं इन सब बातों का ज़िम्मा आपको देती हूँ पाक रूह, और दुआ करती हूँ कलाम का ये बीज इन सब की ज़िंदगी से खुदावंदा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फलों और बरकतों को लेकर आए खुदावंदा। तमाम सुनने वालों की ज़िंदगी से खुदावंदा इस कलाम को सुनने के बाद खुदावंदा इनकी पुरानी इंसानियत, शख्सियत जाती रहे, क्योंकि जो कोई मसीह खुदावंद में है वो नया मखलूक है। सो खुदावंदा इस कलाम के वसीला जिनके जुए बंधन तोड़ें और खुदावंद खुदा इनके उन कटारे काट कर खुदावंदा अपनी रूहानी फलों को इनकी ज़िंदगी में लगाएं और खुदावंदा इन जो डालियां हैं आपकी खुदावंद खुदा, इनको छांटें, इनकी तराश खराश करें खुदावंद खुदा, ताकि ये बहनें, ये भाई, ये बुज़ुर्ग जो लोग इस कलाम को सुनेंगे खुदावंद पाक यहोवा, ये ज़्यादा से ज़्यादा फल लेकर आए खुदावंदा, और आगे से आगे ये फल पैदा करने वाले बने, क्योंकि आपने कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल कायम रहे। सो खुदावन खुदा, आज के पाक कलाम के लिए दुआ करती हूँ खुदावन खुदा के मैं पीछे हटूँ खुदावंदा, मैं आपका मुंह बनूँ, मेरे ज़रिए खुदावंदा जो भी कलाम आज आपका पाक रूह यहाँ पर इन बेटे बेटियों से फरमाएं, सो खुदावन खुदा उस एक एक लफ्ज़, उस एक एक जुमले के ऊपर खुदावन यीशु के नाम से पाक लहू यीशु का लग जाए और पाक रूह की आग का मसा उतर जाए खुदावंदा, ताकि मैं जो कलाम शेयर करने वाली हूँ खुदावंदा, जिन लोगों के साथ मैं शेयर करूँ, दोनों तरफ खुदावंदा बड़ी ही बरकतों का नज़ूल हो। सो बाप, इन लोगों की बड़ी हिफाजत कर, आप मेरी दुआ को खुदावन यीशु के नाम से सुने और कबूल करें आसमानी बाप। मैं सब कुछ मांगती हूँ खुदावन यीशु के नाम के वसीला से, आमीन। आइए अजीज़ों, हम देखेंगे सबसे पहले मुकद्दस नए अहदनामे में से मुकद्दस लूका की इंजील और उसका जो है 5वां बाब, उसकी 33 आयत से लेकर उसकी 35 आयत तक। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईमान की कमज़ोरी के बायस यकीनन वो कहते हैं कि हम रोज़ा नहीं रखते या रोज़ा रखने के लिए कोई ज़ोर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप रोज़ा रखें तो रखें, नहीं रखें तो नहीं रखें।
آئیں دیکھیں کلام کی روشنی میں کہ خداوند کا کلام اس کی بابت ہم سے کیا فرماتا ہے۔ لکھا ہے، اور انہوں نے اس سے کہا کہ یوحنا کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے اور دعائیں کیا کرتے ہیں، اور اسی طرح فریسیوں کے بھی، مگر شاگرد کھاتے پیتے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم براتیوں سے جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھوا سکتے ہو؟ مگر وہ دن آئیں گے اور جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جس وقت باغ گتسمنی میں یہودا اسکریوتی کے وسیلہ سے پکڑوا دیے گئے، تو وہاں پہ شاگردوں کی تعداد تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ جب شاگردوں کی تعداد کم ہوئی ہے تو عزیزو، یہاں پر ہم اچھے سے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب آسمان پر اٹھائے گئے تو اس تعداد کو پورا کرنے کے لیے جو ہے ایک اور شاگرد کا انتخاب کیا گیا، جن کا نام پورا ڈالا تھا، لکی ڈرا کیا تھا، اور ان کا جو ہے لکی ڈرا میں نام آیا تھا، ان کا نام تھا میتھیس، انگلش میں میتھیس اور اردو میں متیاس۔ تو عزیزو، جب یسوع مسیح نے آسمان پر جی اٹھنے کے بعد صعود فرمایا ہے، اس کے بعد یہی جو شاگرد بقایا بچے تھے، انہوں نے روزے رکھے ہیں۔ انہوں نے جب روزے رکھے ہیں اور انہیں جب قوت کا لباس ملا ہے، اس وقت عزیزو یہ تعداد میں بہت کم تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے جب روزے رکھے، جب انہیں خدا کے پاک روح نے کامل کیا، کامیاب کیا، اور انہیں بہت زیادہ برکت دی اور بڑی جلالی برکت دی، بہت بڑے بڑے معجزات ان شاگردوں کے وسیلہ سے ہوئے ہیں، بڑی اعلیٰ تعلیم میرے تک اور آپ تک پہنچی ہے عزیزو۔ تو ان روزوں کی وسیلہ سے جو بھیڑیں انہوں نے جیتی ہیں، ان میں سے شاگرد پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے اپوسٹلز، بڑے بڑے جو ہے پروفٹس اور پروفیٹسز، اور بہت مطلب خداوند کے پیروکار، اچھے جو ہے وہ فالوورز پیدا ہوئے ہیں، اور سب کی پریکٹس ہے کہ کسی نے بھی روزہ رکھا ہے اسے خدا نے جو ہے اس کے مقصد میں فتح مندی دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیوں یسوع مسیح پر 3 روزوں کی آزمائش کیوں آئی؟ پہلی آزمائش کیا تھی؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کے روٹیاں بن جائیں، یہ آزمائش تھی۔ دوسری آزمائش تھی کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئی نیچے گرا دے، کیونکہ تیری بابت لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ اور تیسری آزمائش کیا تھی کہ بہت اونچائی پر لے جا کر خداوند یسوع کو کیا دکھایا جاتا ہے؟ کل دنیا کی سلطنت، کل دنیا کی سلطنت دکھائی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو میں یہ ساری شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، تو جس کو میرا دل چاہتا ہے میں دیتا ہوں۔ اور یسوع نے وہ روٹیاں جنہیں پتھر کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ یہ پتھروں کو بول دے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، پتھروں کو تو حکم کرے گا تو وہ روٹیاں بن جائیں گی، کیونکہ شیطان جانتا تھا، اس نے بھی 2 مچھلی اور 5 روٹیوں کا معجزہ دیکھا تو ہوگا۔ ٹھیک ہے عزیزو، وہ جانتا تھا کہ یسوع کچھ بھی بولیں گے وہ ہو جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب بیپٹزم سے پہلے کانائے گلیل میں شادی میں جو پہلا معجزہ کیا تھا، نئی مے بھر دی تھی مٹکوں کے اندر، تو وہ ایک بڑا کامیاب معجزہ تھا، اور خداوند دیکھیے پانی کو مے میں تبدیل کرنا جانتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح مردہ لازر کو کہتے ہیں، لازر میں تجھ سے حکم کرتا ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو باہر آ جا، اور وہ رومال بندھا ہوا اور ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی قبر سے باہر آ جاتا ہے۔ تو ابلیس شریر جانتا ہے کہ خداوند یسوع جو کچھ کہیں گے وہ پورا ہو جائے گا، مگر کہتا ہے تیسری آزمائش کے اوپر کہ اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو کیا میں یہ سب جتنی بھی دنیا کی شان و شوکت سلطنت ہے میں تجھے دے دوں گا۔ جبکہ پیدائش کی کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ 5 دن تک خدا نے کیا کیا ہے؟ صرف دنیا بنائی ہے، اور اس دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو بنایا اور اپنی شبیہ پر بنایا۔ خدا کلام کرتا گیا اور چیزیں ہوتی گئیں، بنتی گئی، لیکن انسان کو بنانے کے لیے اس نے مٹی اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اس کو گوندا ہے، اس کی نیٹنگ کی ہے، اور اس کی جو ہے زبردست خدا نے اس کو بڑی ہی کامیاب حکمت کے ساتھ بنایا ہے، اور پھر اس کے اندر سے ایک وقت معین پر اس کی ایک پارٹنر، ایک مددگار بھی بنائی ہے۔ سو یہ دنیا کو خدا نے پھر ان دونوں کو برکت بھی دی کہ جاؤ دنیا کو معمور و محکوم کرو، اور بہت سارا اختیار ان کو باغ عدن سے دیا گیا ہے۔
تو انسان کے پاس خدا کی جب تک ان سے سن کمٹ نہیں ہوا تھا، گناہ نہیں سرزد ہوا تھا، تو وہ خدا کی پاک رفاقت میں ڈائریکٹ رہا کرتے تھے، اور وہ اختیار کے ساتھ وہاں پر گھومتے پھرتے تھے، وہ باغ کے ہر درخت کا پھل کھاتے بھی تھے، مگر شیطان نے ان کو ورگلایا، جس طرح وہ یسوع مسیح کو آزمائش میں ڈالنے آیا، مگر یسوع مسیح نے فتح مندی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اور اس کو اینڈ میں کہتے ہیں شیطان میرے پاس سے دور ہو جا، کیونکہ اس نے ہوا کے من میں شک ڈالا تھا کہ نہیں، کیا واقعی تمہیں خدا نے کہا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا؟ نہیں نہیں، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم نے کھا لیا تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ اسی طرح وہ یسوع کے من میں بھی شک ڈالنے آیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو یہ کرے، اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے، وہ اگر مگر کی باتیں کر رہا تھا، کیونکہ اگر مگر کا مطلب ہوتا ہے 50-50، یا تو ہے یا تو نہیں ہے، یہ تکا ہوتا ہے، اور وہ یہی گیم جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن یسوع مسیح تو خدا باپ کی پوری پوری حکمت ہے، وہ ہر بات کو جانتے ہیں، صحیح ہے۔ یہ شیطان، یہ لوسیفر، یہ شاید یہ بھول گیا کہ اسے خود خدا نے بنایا ہوا ہے، ہاللیلویہ۔ سو عزیزو، یہاں پر جو ہے یسوع مسیح کو آزمایا جاتا، اور آخری آزمائش بڑی ہی مجھے سے جو ہے کلام دینے میں میرے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے، جہاں کہیں بھی جب میں کلام دیتی ہوں کہ دنیا میں جو کچھ بنایا گیا وہ باغ عدن کے 5 دنوں میں بنایا گیا، اور اس کے بعد انسان کو بنایا تاکہ جو انسان وہاں رہتا ہے اس کے زندگانی کے جو اسباب ہیں، جو اس کی ضروریات زندگی ہیں، وہ اسے پہلے سے میسر ہوں، اور اسی لیے ہمارے یہوہ باپ کا نام ہی یہوہ یری ہے، ہاللیلویہ۔ سو خداون کی تعریف ہو۔ اور اس کے بعد یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی چند آیات میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خود خدا تھا، اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ کیا؟ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور اس میں کوئی چیز بھی اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں ہوئی ہے۔ تو جتنی چیزیں یسوع کے وسیلہ سے ہی پیدا ہوئی ہیں، ان سب چیزوں کے اوپر ابلیس شریر اپنے اختیار جتا کر یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ یہ سب میرے سپرد ہے، یہ میرے حوالے، اور میں جس کو چاہے دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر جو ہے وہ ٹھیک ہے، ابلیس شریر اپنی چال میں کبھی کبھی کامیاب ہو جاتا ہے، جب ایک جو ہے مسیحی اپنے ایمان میں جب گرتا ہے تو سمجھو ابلیس شریر جیت گیا، اور ہمارے ایمان میں گرنے کے سبب سے ہمارے یسوع کی جو کنگڈم ہے، جو آسمان کی بادشاہی ہے، روئے زمین پر اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچتا ہے، اور ہمیں ہمارے بریک تھرو لینے کے لیے یا بہت ساری برکتوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا لمبا ٹائم لگ جاتا ہے، جیسے کہ اسرائیلیوں کو خدا نے 40 دن کا سفر جو تھا وہ 40 سال لگ گئے ان کو۔ یہ آج بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو روزوں کے ایام ہیں، یہ ہمیں آج میں یہ خدا کے بھید اور مکاشفے کے ساتھ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے آئی ہوں کہ روزوں میں ٹھہر کر نہ صرف یہ 40 دن کے روزوں کے ایام، بلکہ آپ اپنی روحانی زندگی میں شخصی طور پر بھی روزے رکھ سکتے ہیں، جیسے گناہ کی دیوار یریہو کو جو ہے 7 دن میں توڑ کر گرا دیا گیا۔ کس نے کیا؟ وہ صرف جو ہے وہ دعائیں ہوئی ہیں، روزے رکھے گئے ہیں، اور وہ جو ہے وہاں پہ خدا کی روح نے اس دیوار کو گرا دیا۔ اس کے علاوہ دانیال نبی کو جب شیروں کی ماند میں ڈالا گیا، ٹھیک ہے، وہ بھی دعا روزہ میں ٹھہرے رہے، صحیح ہے۔ آستر ملکہ دعا روزہ میں ٹھہری رہی۔ بتھیروں کی گواہی ہے، ایک جگہ شاگرد ایک بدرو کو کاسٹ آؤٹ نہیں کر سکے، اور بعد میں اکیلے میں یسوع مسیح سے آ کر پوچھتے ہیں کہ اے خداون کیا بات ہے، ہم اسے کیوں نہیں نکال سکے؟ تو خداون یسوع نے ان سے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ وہ قسم ہے جو دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل سکتی تھی۔ سو یہ خیال اپنے ذہنوں سے ہم سب نکال دیں آج کے اس کلام کے سننے کے بعد کہ ہم نے روزہ نہیں رکھنا، یا من مرضی کے اوپر ہے کہ روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ جو کوئی مسیحی ہے، مسیحی خاندان میں پیدا ہوا ہے اور اس کے کام مسیحی نہیں ہے، سو اس کو بہت دھیان رکھنا ہے کہ مسیحی خاندان کا جو لیبل اس کو دیا ہے وہ یہاں پر ہے، ایک تاج کی صورت میں ہے، ایک ریکگنیشن ہے، ایک سر کا تاج ہے، اور خداوند نے کہا ہے کہ اپنے تاج کو سنبھالے رہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا تجھ سے تیرا تاج چھین لیا جائے۔ سو مسیحت میں بہت ہمیں سنسیئر ہونے کی اور روحانی آنکھوں کو کھول لینے کی بڑی ضرورت ہے۔ سو اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو روزوں کے اوپر آیا ہے کہ یسوع نے کہا کہ جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر ایک ٹائم آئے گا کہ جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا اور وہ لوگ روزہ رکھیں گے۔ سو آج روزے کی پریکٹس کرتے 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 آج پوری دنیا میں تمام خادمین، تمام خادمائیں، جن لوگوں نے اس کلام کو سن لیا، سیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ روزے کی کیا اہمیت ہے،
تو وہ جو ہے اپنے پرپس کو لے کے خدا کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کھانے پینے کا روزہ رکھتے ہیں کہ نہ وہ کھائیں گے نہ پئیں گے، سر میں تیل ڈالیں گے، پوشیدگی میں جا کر دعا کریں گے، اور خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رفاقت کریں گے، دنیا کی کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑیں گے، اپنے من پر کنٹرول کریں گے، غصے پر کنٹرول کریں گے، نمر ہو جائیں گے، حلیم اور فروتن ہو جائیں گے، خدا کے سامنے اپنے آپ کو خاکسار کر ڈالیں گے۔ آج یہ پریکٹس خدا کے لوگ کرتے ہیں۔ میں ان سارے پوائنٹس کو کیوں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں؟ کیونکہ میں خود یہی پریکٹس کرتی ہوں، میں یہی پریکٹس کرتی ہوں، اور پھر خدا وہ بھید اور مکاشفاتی بھیدوں کو مجھ پر ظاہر کرتے ہیں کہ جنہیں میں نے نہ تو کبھی دیکھا ہوتا ہے اور نہ سنا ہوتا ہے عزیزوں۔ اور اسی طرح جب اس دعا و روزے میں ٹھہر کر جب میں نے بھی کسی پرپس کے لیے دعا کی ہے، تو خدا کی طرف سے مجھے اس کا 100% مطلب 100 گنا جواب ملا ہے، کامل آنسر ملا ہے، اور میری زندگی سے بڑی گواہی کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ تو اب جو یہ روزوں کے ایام، یہ جو ریپیٹ سرکل آتا ہے ہر سال روزوں کے ایام کا، یہ کیوں آتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یسوع کے دکھوں کے ایام ہے، یسوع کے دکھوں کے ایام ہے۔ یسوع کو کیا دکھ ہوگا؟ یسوع کو تو ہمارا دکھ تھا، وہ دکھ تو اس نے اپنے اوپر لے لیے تھے، یسوع کو کس بات کا دکھ ہوگا؟ کانائے گلیل میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، پانی کے گھڑوں کو تبدیل کر دیا تھا، نئی میں بدل دیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے 2 مچھلیاں 5 روٹیاں، ان کے پاس ایک چھوٹا بچہ لے کر آیا۔ اچھا، سب مزے کی ایک بات ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں بس 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں، تھوڑا سا اور اس کی گہرائی میں چلیں، وہ چھوٹا بچہ تھا جس کو خدا نے پہلے سے 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں مہیا کر رکھی تھی، آمین ہاللویہ۔ سو خدا جانتا تھا، اور اسی لیے خدا نے کہا اپنے شاگردوں کو کہ تم ہی نے کھانے کے لیے دو۔ سو وہ بچہ آگے آیا اور اس نے کہا، اے یسوع، میرے پاس یہ 2 مچھلی اور 5 روٹیاں ہیں، اس کو لیجیے، اسے برکت دیجیے۔ دیکھیں چھوٹے بچے کا ایمان دیکھیں، اور یسوع مسیح نے جب اس کو روٹیوں کو اور مچھلیوں کو لے کر خدا باپ کی طرف دیکھا، تو ابنڈنس کے ساتھ جو ہے کیا ہوا، اس میں اتنی ابنڈنس، اتنی کثرت آ گئی تھی کہ دیکھیں وہ 5 روٹیاں، مطلب 5,000 آدمی تھے، 5,000 بیویاں ہوں گی، چلو 2 بیویاں بھی اگر کسی کی رکھ لیں تو 10,000 بیویاں اور بچے، تو تقریباً کوئی مطلب مجھے تو اس کی گنتی نہیں صحیح میں ایگزیکٹ 30-35 ہزار تو لوگ ہوں گے۔ کیسے پاسبل ہے کہ 2 مچھلی اور 5 روٹیوں میں سے اتنا بڑا معجزہ کیا جائے؟ لیکن ہمارے یسوع مسیح یہ معجزہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، کیونکہ یوحنا کی انجیل ارشاد فرماتی ہے کہ سب کچھ اس کے وسیلے سے پیدا ہوا ہے، اور اس میں سے جو بھی کوئی چیز پیدا ہوئی ہے اس کے وسیلے سے، کوئی چیز جو ہے اس کے وسیلے کے بغیر نہیں پیدا ہوئی ہے۔ سب کچھ خدا کا ہے، وہی سب کچھ جو ابلیس شریر یسوع مسیح کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو یہ دنیا کی شان و شوکت بھی میں تجھے دے دوں گا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ یسوع مسیح کے وسیلے بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض کریں وہ بچہ 2 مچھلی اور 5 روٹیوں کو یسوع کے حوالے نہ کرتا، تو وہ 2 مچھلیاں ہی رہتی اور وہ 5 روٹیاں ہی رہتی۔ اتنے لوگوں نے، 5,000 پلس لوگوں نے جب وہاں سے سیر ہو کر کھایا، پیٹ بھر کر کھایا، تو اس میں سے کتنے ٹوکرے بچے؟ 12 ٹوکرے۔ خدا کی قدرت ہے، بڑی عجیب بات ہے یہاں پر کہ 12 ٹوکرے جب بچے، 12 ٹوکرے کیوں بچے؟ 12 سے زیادہ کیوں نہیں؟ 12 سے کم کیوں نہیں؟ کیونکہ خداوند کے شاگرد 12 تھے اس وقت، اور وہ وہاں یسوع کے ساتھ موجود تھے، کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں تھا۔ جب وہ ٹوکرے بچے تو وہ ایک ایک ٹوکرا ایک ایک شاگرد کے پاس گیا ہوگا یقیناً، اور یہ اس لیے نہیں گیا ہوگا کہ ان کے گھر میں روٹیوں کی کمی ہوگی۔ بات یہ کہ ہم جب یسوع مسیح کی پیروی میں چلتے ہیں تو ہماری 2 مچھلی اور 5 روٹیوں میں بڑی برکت آ جاتی ہے۔ اتنی لمبی یہ بات بتانے کا پرپس، یہ مقصد یہ ہے۔ تو آئے روزہ کی حالت میں، آج آپ جس کسی بھی حالت میں ہیں، دکھ میں ہے، درد میں ہے، تکلیف ہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے پریشان ہے تو آئے خدا کی حضوری میں، دروازہ کھلا ہے۔ یسوع مسیح نے ارشاد فرمایا ہے کہ دروازہ میں ہی ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ خداوند یسوع کے نام کے وسیلہ سے خدا باپ کے پاس جائیں۔ اگر کوئی بہن اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں قرضہ ہے یا کلیش ہے، یا بچے راہ راست پر نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، یا کوئی اچھے ریزلٹس بچوں کے نہیں آتے ہیں، یا میاں بیوی میں تکراریں، یا آپ کی لائف کا جو بھی پرابلم ہے، عزیزو، یہ یسوع کے 40 روزوں سے جڑتا ہے۔ آج آپ جس آزمائش میں ہیں، یہ یسوع مسیح نے آزمائش پہلے ہی بھگتا لی ہے، اور یسوع نے اس کو فیس کیا ہے، اور یسوع نے فتح مندی حاصل کی ہے۔ آپ ڈرے مت،
ये यस्सु के जो 40 रोज़ों के अयाम रिपीट होकर आते हैं, ये इसलिए होकर आते हैं कि हम हिम्मत पकड़ें, कुव्वत पकड़ें, हम रोज़ा तो रखें, हम सर में तेल तो डालें, हम खुदा की हुज़ूरी में झुकें तो सही। खुदा देख रहा है। वो 5,000 लोगों के लिए 2 मछलियों और 5 रोटियों से मुआवज़ा कर सकता है। इस तरह खुदावंद ने बथेरे लोगों के लिए जो है वो खाने-पीने की चीज़ों को ब्लेस करके उन्हें बड़ी-बड़ी बरकतें दी हैं। अगर हम उस पर बात करने लगेंगे या उनके ऊपर किताबें लिखी जाएँ तो मैं कहती हूँ कि इतने मुआवज़ात हो जाएँगे कि दुनिया में उन किताबों को रखने के लिए कोई जगह नहीं होगी हमारे पास। ठीक है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अबंडेंस के खुदा हैं। आइए मेरे साथ जो है यूहन्ना नबी का एक और हवाला देखें। नए अहदनामे में से मुकद्दस यूहन्ना नबी की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 9 आयत से लेकर उसकी हम 10 आयत तक देखेंगे। लिखा है, दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। खुदावन यीशु ने कहा, दरवाज़ा मैं ही हूँ। खुदावन यीशु ने अपने आप को दरवाज़ा क्यों कहा? क्योंकि खुदावन यीशु ने कहा है, दरवाज़ा मैं ही हूँ और कोई भी मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। बाप के पास क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वाहिद खुदावन यीशु मसीह ऐसे ज़बरदस्त खुदा के बेटे और हमारे निजात दहिंदा है, जिन्होंने हमें यहोवा बाप का इंट्रोडक्शन ये कहकर करवाया है कि वो हमारे आसमानी बाप हैं और वो ख़ुद भी खुदा के बेटे हैं और वो खुदा आसमानी बाप उनके खुदा बाप हैं। और ये बात उन्होंने बहुत वाज़ेह कर दी और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब इस बात से, इस सच्चाई, इस हकीकत से वाकिफ़ हैं। ठीक है? तो यीशु ने कहा कि दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा। अब मैं अक्सर लोगों से सवाल करती हूँ कि आपके नज़दीक नजात जो एक वर्ड है, इसके मायने क्या हैं? यानी कि इंग्लिश में सल्वेशन और उर्दू में नजात के मायने क्या हैं? तो अक्सरियत जवाब ये देती है कि जी, जब हम इस दुनिया से रहिलत करेंगे, जब हम सो जाएंगे तो हम यीशु के साथ हमेशा की ज़िंदगी में चले जाएंगे। बेशक ये आंसर किसी हद तक क्लोज आंसर है नजात के वर्ड के साथ, लेकिन आज इसको और क्लियर कर लें कि एक जब बीमार शख्स होता है, बीमार इंसान को उसकी बीमारी से निजात और शिफा चाहिए। चाहिए क्या चाहिए? निजात चाहिए, रिहाई चाहिए। और आज़ाद कौन करता है? खुदावन यीशु मसीह। एक शख्स जिसके ऊपर कर्जा होता है या बेरोज़गार होता है या जो लोग बे औलाद होते हैं, इन फैक्ट ये कि इन शॉर्ट आप लाइफ के किसी भी एरिया में हैं और दुख में हैं, अबलीस ने आपको पकड़ा हुआ है, ठीक है? अब कौन आएगा आपको निजात देने? कौन आएगा उसके हाथ से छुड़ाने? ठीक है? ये आगे कलाम में मैं देखूंगी, बड़ा खूबसूरत कलाम है ये, कि निजात सिर्फ खुदावन यीशु दे सकते हैं, आपके दुखों से, आपके कर्ज़ों से, आपकी बीमारियों से, आपकी बेऔलादी से, आपकी जो बेहुरमतियाँ ख़ानदानों में हो जाती हैं, मसीह ख़ानदानों में बड़े झगड़े पड़ जाते हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, दुनिया में तरह तरह के दुख हैं, कोई अस्पताल में किस हालत में है, कोई शराब नोशी कर रहा है, कोई ज़िनाकारी कर रहा है, शौहर परेशान है, बीवियाँ परेशान है, बच्चे परेशान हैं, मतलब हर तरफ परेशानी का ये आलम है। तो इन सब चीज़ों से जो है हमें निजात कौन दे सकता है? वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह दे सकते हैं। हालेलुया। सो निजात बेशक ये है कि हम जब इस दुनिया से रहिलत करेंगे तो खुदावंद के साथ हमेशा की ज़िंदगी में जाएंगे, ऑफ कोर्स जाएंगे। जब हमने मान लिया कि यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं और हमारे निजात दहिंदा हैं और वो हमारे लिए क्रूस पर जो है कुर्बान हुए हैं और उन्होंने सलीब पर जो है हमारी खातिर जो कफ़ारा अदा किया है और वो हमारी खातिर सलीब पर मर कर जी उठे हैं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आसमान पर चढ़ गए और बाप के दाहिने हाथ बैठ गए हैं, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाले हैं। जिस किसी का ये ईमान है, उससे हमेशा की ज़िंदगी का जो है वो उसका तोड़ा कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन अब जो ज़िंदगी मैं और आप यहाँ पर गुजारें, हाँ, आज हमें अपनी लाइफ पर गौर और फिक्र करने की बात है कि हम आज दुखों में क्यों हैं। हमारे लाइफ के वो कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कौन से गुनाह हैं जो हम कर रहे हैं, या हम पर कुछ ऐसा, क्या हम पर कोई अटैक हो रहा है कि हमारे प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रहे और हमें इनसे कैसे निजात और रिहाई चाहिए। तो इसके लिए बेहतरीन कलाम यही है, नए अहदनामे में बार बार आया है कि यीशु मसीह ने 40 रोज़ों की हालत में आजमाइश को झेल लिया है और फतहमंदी के साथ कामयाब होकर अपनी पावर और हेवनली अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए शैतान को लास्ट मोमेंट पर कहा, जब उसने वो गुनाह यीशु को करने के लिए कहा जो उसने आसमान के फरिश्तों को कहा था कि मुझे गिरकर सिजदा कर लो, और वो गुनाह में गिर गए थे और उन्होंने उसको सिजदा कर लिया था। जब उसने यीशु मसीह के ऊपर ये वाली आजमाइश रखी तो यीशु ने उसको कहा, ए शैतान, मेरे पास से दूर हो जा।
تو عزیزو جب شیطان نے خداوند یسوع مسیح کے اوپر یہ والی آزمائش رکھی کہ اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو دنیا کی ساری شان و شوکت اور یہ سلطنت میں تجھے دے دوں گا، تو یسوع مسیح نے اپنا وہی اتھارٹی والا ایک گاڈلی اتھارٹی جو تھی اپنے فل پاور کو استعمال کرتے ہوئے شیطان سے یہ کہا، اے شیطان میرے پاس سے دور ہو جا، اور شیطان ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ نہ صرف چلا گیا بلکہ خداوند کے فرشتے آ کر خداوند یسوع مسیح کی خدمت بھی کرنے لگے۔ سو بیک ٹو دا ورڈ آف گاڈ، یوحنا کی انجیل 10 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ سب سے پہلے اس بات پر روشنی ڈالتی چلوں کہ خداوند یسوع نے انٹروڈیوس کروایا کہ جو آسمان اور زمین کا خدا ہے وہ میرا اور آپ کے آسمانی باپ ہے۔ کسی اور کی روحانی تعلیم ہمیں ایسی نہیں ملتی جنہوں نے ہمیں آسمانی خدا کو، آسمانی باپ کو اے ہمارے باپ کہنا سکھایا ہو۔ یہ واحد خداوند یسوع مسیح کی شخصیت مبارک ہے جنہوں نے ہمیں آسمان اور زمین بحر و بر کے خالق اور مالک کو اے ہمارے باپ کہہ کر پکارنا، بلانا یا مخاطب کرنا سکھایا ہے۔ یہ ایک واحد دعا ہے جو ہم سب اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں، چاہے اردو میں، چاہے انگلش میں، چاہے پنجابی میں، کسی بھی لینگویج میں، سب سے پہلے ہم یہ والی دعا سکھاتے ہیں۔ اور آج اس دنیا میں کوئی ایسا بھی انسان ہے جو کہ نہیں پڑھ لکھ سکتا، مرد ہیں، عورتیں ہیں، لیکن انہیں اے ہمارے باپ ضرور آتی ہوگی۔ یہ دیکھیں کیسی، مطلب ہمیں تو سمجھ لو کہ ایک وراثت میں کتنی خوبصورت دعا خداوند نے ہمیں دی۔ اس میں، اس دعا میں ایک جگہ لکھا ہے کہ خداوند ہم اے خدا آسمانی باپ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ شیطان آتا ہے مجھے اور آپ کو آزماتا ہے تاکہ ہم گناہ کریں، برائی میں پڑیں، اور یوں ہم خدا کی رفاقت سے، اس کی فیلوشپ سے، اس کی حضوری سے کاٹ ڈالے جائیں، ہم دور ہو جائیں، جیسے کہ اس نے باغ عدن میں پینترا کھیلا اور آدم اور حوا کو خدا کی حضوری سے دور کروا دیا، اور وہ دوری اتنی بڑھ چکی تھی کہ کل بنین و آدم کے نافرمانی کے موروثی گناہ کو ان کے اوپر سے اٹھانے کے لیے اور ان کا رشتہ دوبارہ جو کہ باغ عدن میں خدا باپ سے ٹوٹ چکا تھا، اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو جو ہے انسانی بدن میں، جلالی بدن میں روئے زمین پر آسمان چھوڑ کر آنا پڑا۔ اور چونکہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں اور ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے ہم سب نے یسوع مسیح کا جنم دن جو کہ کرسمس کا دن ہے وہ منایا، اور اس کے فوراً بعد ہی یہ روزے شروع ہو گئے، اور اب ہم عید قیامت المسیح کو منانے کے لیے ہم روز بروز اس عید میں داخل ہونے کے لیے روز بروز اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔ یہ یادگاری ہے، اور اس میں خداوند یسوع نے جو ہے ہماری آزمائشوں کا بھی جو ہے نا پورا میرا تو یہ ایمان ہے کہ پورا کفارہ ادا کیا ہے۔ اگر ہم اپنی آزمائشوں میں خداوند اپنے خدا کو یاد کریں تو ہماری آزمائشیں چلی جاتی ہیں، اور خدا کا روح ہمیں بڑی تقویت پہنچاتا ہے، کیونکہ نہ صرف یسوع کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، یا ان کے صلیب پر مصلوب ہونے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی ہے، یا ان کے ہاتھ پیروں میں کیل کھانے سے ہمارے گناہوں کی معافی ہوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے جو انہوں نے 40 روزے رکھے ہیں، وہ جو آزمائشیں یسوع مسیح نے جھیلی ہیں وہ میری اور آپ کی بھی تھی، انہیں یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیا تھا اور بڑا غلبہ پایا ہے۔ یسوع مسیح کے فتح مند نام میں اس کلام کو دیتے ہوئے مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اور یوحنا کی انجیل 10 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پچھلے کلام میں آپ کے ساتھ ذکر کیا، کہ جو کوئی خدا باپ کے بیٹے کے اوپر یعنی کہ خداوند یسوع مسیح پر یہی مان لاتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا اور صلیب پر میری خاطر مر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تو اس انسان سے اس کی ہمیشہ کی زندگی کا حصہ بکھرا کوئی چھیننے نہیں جا رہا۔ لیکن جو زندگی ہم یہاں گزاریں، ساری آزمائشیں اس زندگی کے لیے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی، کیونکہ مکاشفہ کی انجیل میں خداوند کے کلام یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں آسمان اور زمین کو نیا بنا دیتا ہوں۔ یسوع نے فرمایا یوحنا کی انجیل 10 باب کی 10ویں آیت میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اس کلام کا صاف اور واضح میننگ یہ ہے کہ 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، بلکہ 100 گنا۔ عزیزو، میں جب کبھی کسی کو پریچنگ دیتی ہوں تو میں ایک بات انہیں بہت کلیئرلی بتاتی ہوں کہ جب آپ کی برکتیں 30 گنا آپ کے پاس ہیں تو یاد رکھیں کہ 70 گنا شیطان کے پاس رکھی ہوئی ہیں، ان کے لیے آپ کو بہت محنت کرنا پڑے گی۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ 60 گنا کے لیول پر ہیں تو 40 گنا پھر شیطان کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر گریجولی جب ہم
खुदा के साथ चलते चलते कामयाब होते हैं, खुदा करूँ हमें सिखाता है और हम ईमान रखते हैं तो हमें फिर 100 गुना की बरकतें भी मिलती हैं। ठीक है, अब यूहन्ना की इंजील 10 बाब की 16 आयत में लिखा है, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको पिलाना ज़रूर है और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने सोचे समझे दिल में बसाए जाने पर और कबूल किए जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सो खुदावन को देखो कितनी फ़िक्र है उन भेड़ों की जो अभी यीशु मसीह को तो उनके नाम पता है, लेकिन भेड़ों को नहीं पता कि हमारा निजात दहिंदा मौजूद है। हालेलुया। सो उन्हें किसने बताना है? उन्हें हम लोगों ने बताना है। उनको उनके प्रॉब्लम्स में से निजात दिलानी है, रिहाई दिलवानी है, यीशु के पास लाना है, क्योंकि यीशु मसीह मौजज़ों के खुदा हैं। उनका पैदा होना मौजज़ाती, ठीक है, उनकी आजमाइशें मौजज़ाती, 40 रोज़ों की जो है एक लगातार जो फहरिस्त है वो मौजज़ाती, उनके तमाम तालीमात मौजज़ाती, ठीक है, और उनका मरना जो है वो किस कदर अजीब है। उनके कोड़े खाने से हम शिफा पा रहे हैं। और क्या नाम है उसमें जो है जब वो सलीब पर क्रूसीफाइड हो जाते हैं, मसलूब हो जाते हैं, तो वो तीसरे दिन मतलब सलीब पर मरने के बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से कैसे जी उठते हैं। ठीक है, उनका जी उठना मौत जाती, फिर उनका आसमान पर जाना मौत जाती, और उसके बाद पाकरू की सूरत में वापस आना मौत जाती। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा कलाम वो ये कि आज वो बाप के दाहिने हाथ पर जो मौजूद है, उनके हाथ पैरों में आज भी कील खाने के सुराख मौजूद हैं। उनकी पसली में जो भाला मारा गया वो भी मेरे और आपके लिए था, वो उसका भी निशान बाकी है। तो वो 39 कोड़े हम कैसे फरामोश कर दें अजीज़ों, आज उनके निशान भी बाकी हैं। वो आसमान की आसमानी वसतों में चलते फिरते जुम्बश करते हैं, और उनकी पोशाक पर आज भी उनका बहाया हुआ लहू जो है गवाही के तौर पर छिड़का हुआ है। उनकी पोशाक अभी तक तब्दील नहीं हुई है। ठीक है, सो ये बर्रे की शादी की तैयारियों के दिन चल रहे हैं। आए मिलकर रोज़ा रखें। ठीक है, इस कलाम को याद रखें। यूहन्ना की इंजील 10 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। खुदावंद यीशु मसीह हमें कन्फर्मेशन दे रहे हैं, हमें बहुत मजबूत कर रहे हैं अपने कलाम के वसीला कि वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। वो कैसे सुनेंगी? जब वो अपने प्रॉब्लम्स हमें बताएंगे और हम यीशु के पास उन्हें लेकर जाएंगे, यीशु के नाम से उनके लिए दुआ होगी। जब उनकी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु का रूह जो है वो मौज़ाती तौर पर जुम्बिश करेगा, उनके बंद और गूदे-गूदे से कलाम खुदा की तलवार जब गुज़र जाएगी और उनके जुए बंधन तोड़ डाले जाएंगे, उनको हर एक ज़ंजीरों से खुदावन यस्सु मसीह नासरी के नाम से खुदा का ज़िंदा और पाक मुबारक रूह जो है, पाक रूहुल कुद्स जब उन्हें आज़ाद करेंगे, तो क्या होगा? वो यीशु की आवाज़ सुनेंगी, क्योंकि उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो यीशु मसीह आवाज़ लगाएंगे। उसी तरह जिस तरह तीसरी आजमाइश में उन्होंने शैतान को कहा था, ए शैतान मेरे पास से दूर हो जा। जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी भेड़ों के लिए उनके पहाड़ों को, प्रॉब्लम्स के पहाड़ों को हुक्म देंगे कि यहाँ से चले जाओ, दूर हो जाओ, तो अजीज़ों वो भेड़ें खुदा की आवाज़ सुनेंगी और वो खुदा पर ईमान लाएंगी और वो खुदा के पीछे चलेंगी। तो इस कलाम का हासिल क्या है? हासिल ये है कि हमने रोज़ों के अयाम को समझना है। यीशु मसीह पर जो आजमाइशें थी वो भी मेरे और आपके लिए थी, तभी तो हमें आए हमारे बाप जैसी खूबसूरत दुआ वो सिखाकर चले गए। ठीक है, गौर से पढ़ा करें, ध्यान से पढ़ा करें कि उसमें एक एक लफ्ज़ जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी का शुरू का पहला दिन और इस ज़िंदगी का इख्तिताम होने का आखिरी दिन। वो दुआ इतनी भारी और इस कदर मतलब पावरफुल प्रेयर है वो, किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ें, बहुत बड़ी दुआ है वो। मैंने लोगों को देखा है बहुत रिचुअली वो जो है बड़े तेज़ी से साइन ऑफ क्रॉस किया और जल्दी 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 अहे मेरे बाप आप जो आसमान पर है बला 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 करते 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 वो दुआ का अख्ताम कर देते। वो मुँह से बड़बड़ाते हैं पर समझते नहीं हैं। मैं खुदावन ने चाहा तो मैं बहुत जल्द आए हमारे बाप के ऊपर भी खुदा ने मुझे एक बहुत भारी मुकाशफा का जो है कलाम अता फरमा रखा है। मैं बहुत जल्द जो है इस हमारे बाप के ऊपर दुआ रबानी के ऊपर भी कलाम खुदा लेकर आऊँगी, आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप आगे शेयर कीजिएगा, देखना आप मैं भी बरकत पाऊँगी, आप सब भी बरकत पाएंगे, और आप जिन जिन को जो है शेयर करेंगे वो सब लोग भी बरकत पाएंगे। आए मेरे साथ एक आखिरी हवाला निकालें। हम देखेंगे नए अहदनामे में से मुकाशफा की इंजील, उसका उसका पहला बाब और उसकी मेरे पास है 17 आयत, 17 से 18 आयत। लिखा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा
اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں۔ یعنی کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خود خدا تھا اور سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور اس میں کوئی چیز بھی اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اور اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے لیکن تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح باغ عدن میں جب خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، تو میں اس پر بھی کلام دے چکی ہوں کہ خدا نے ابھی اپنے منہ سے ورڈ کو باہر نکالا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے دن خدا نے کچھ اور بنایا، تیسرے دن کچھ اور، چوتھے دن جا کے خدا نے سورج کو بنایا تاکہ دن اور رات میں امتیاز ہو سکے، اور چاند کو بنایا۔ سورج کی روشنی سے ہم جان لیتے ہیں کہ دن نکل آیا ہے، چاند کی چاندنی سے ہم جان لیتے ہیں کہ رات ہو گئی ہے، لیکن یہ تو چوتھی دن بنے ہیں، چوتھے نمبر پر بنائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے دنیا کو کون روشن کر رہا تھا؟ اس وقت بھی دن اور رات ہوئے ہیں، اس وقت خداوند یسوع مسیح کا نور ہی تھا جو دنیا کو، کل کائنات کو روشن کر رہا تھا، کیونکہ اس میں روشنی اور ان میں ذرا سی بھی تاریکی نہیں، وہ دنیا کا نور ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے مکاشفہ کی انجیل میں، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں، ٹھیک ہے، اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ ایک جگہ انجیل مقدس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ دیکھ میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا، اور آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ابلیس نے تیسری آزمائش میں کیا کہا تھا؟ اگر تو گر کر مجھے سجدہ کرے تو سب میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ سب میرے سپرد ہیں، جس کو چاہے میں دیتا ہوں۔ یسوع نے کہا تھا اے شیطان میرے پاس سے دور ہو جا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ جب یسوع نے کلام خدا میں یہ فرمایا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو آسمان پر جو برکتیں ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ ہم نے خدا کی پیروکاری کرتے ہوئے خدا کے نقش قدم پر اس راہ حق اور زندگی کے پیچھے چلنا ہے، جس پر چلتے چلتے ہمیں آج یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہم دعا اور روزہ میں ٹھہر کر اپنی برکتوں کو آسمان سے، خداوند یسوع کے نام سے، خدا باپ کے تخت کے سامنے دلیری سے جائیں، یسوع کا نام لے کر جائیں، کیونکہ یسوع نے کہا دروازہ میں ہوں، جو کوئی جو ہے وہ اندر آئے گا، میرے پاس آئے گا، ٹھیک ہے، اس کو میں ہرگز نکال نہ دوں گا، اور دروازہ میں ہی ہوں، جو کوئی مجھ سے داخل ہوگا وہ اندر باہر آنے جانے کا چارہ پائے گا۔ مطلب اندر جائیں گے ہم، خداوند یسوع کے نام سے خدا باپ کے پاس جائیں گے، ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہم ٹوٹے ہوئے ہوں گے، ہم رو رہے ہوں گے، ہم پرابلمز میں ہوں گے، ہماری کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے، اور وہ ساری سچویشنز ستانے کی ہوں گی، کوئی اچھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہم جب خداوند یسوع کے نام سے خدا باپ کے پاس اندر جائیں گے، دروازہ جو یسوع مسیح دروازے کے اندر سے جب ہم انٹر ہوں گے، تو خدا باپ ہمیں موسٹ ویلکم کریں گے، وارم ویلکم دیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں بہت محبت سے وہ اپنے گلے لگا لیں گے، اور جب ہم خدا باپ سے کہیں گے کہ آپ کے پیارے بیٹے خداوند یسوع کے نام سے میری یہ پریئر ریکویسٹ ہے، آج میں نے روزہ رکھا ہے، اور آج میں نے اپنے آپ کو ادنا جانا ہے، یہ جانا ہے کہ آپ عالی بلند و بالا ہیں، آپ تخت نشین ہیں، تو خدا باپ آپ کی اس کوشش کے اوپر اور آپ کی اس جو اسٹرگل ہوگی، ان کو دکھ ہوگا، ان کو ترس آئے گا کہ آپ نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، اور آپ بھوکی پیاسی حالت میں دنیا سے کٹنے کے بعد مطلب اپنے آپ کو نمر کر رہے ہیں، کیونکہ نمر کرنا اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، اپنے من پر، اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنا، سب کے ساتھ محبت کا برتاؤ سے پیش آنا، یہ روزہ میں جو ہے نا یہ تمام باتیں خاص طور پر سے گنی جاتی ہیں۔ جب آپ خدا کے پاس یسوع مسیح ناصری کے دروازے میں سے نام سے انٹر ہوں گے، خدا کے پاس جائیں گے پریشان ہو کر، لیکن آئیں گے امید لے کر، اپنی پریشانیوں کا چارہ پا کر آئیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کی جو دنیا میں جو بلیسنگز تھیں، جس پر شیطان نے اپنے اختیار جتایا، ٹھیک ہے، اور یہ کہا یہ میرے سپرد ہے، جس کو چاہے میں دیتا ہوں، وہ لوگوں کی بلیسنگز جو دنیا میں موجود ہے نا، وہ انہیں مار دیتا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا ہے میں آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں، بلکہ کثرت سے پائیں۔ خداوند یسوع مسیح جب مر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تو آپ کی اور میری بلیسنگز بھی جو شیطان نے مار دی تھیں وہ زندہ ہیں۔ ہمیں صرف پتہ یوں نہیں چلتا کہ ہمیں کلام، لیک آف نالج، جو ہمیں کلام کی روح سے کبھی ہمیں صحیح چیز، ہمیں یا تو صحیح کلام دیا جاتا ہے وہ ہم تک نہیں پہنچتا، سم ہاؤس کے ریزنز کوئی بھی ہو سکتے ہیں،
تو وہ آپ کو لیک آف نالج جو ہوتی ہے کلام کی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، وہ طریقہ کار جب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا تو آپ اپنی بلیسنگ کو آسمان سے چھڑا نہیں سکتے. سو طریقہ کار یہی ہے کہ جب تو دعا کرے اپنے سر میں تیل ڈال، اپنا منہ دھو اور پوشیدگی میں جا کر دعا کر، اور صرف باپ جو ہے پوشیدگی میں تجھے روزہ دار جانے، ایسی صورت میں وہ تجھے اجر دے گا. اب یسوع مسیح کے 40 روزوں کا اجر کیا ہے؟ یہ اجر ہے جو مکاشفہ کی انجیل میں نے ابھی 16-17 آیت میں پڑھ کے آپ کے سامنے سنایا کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے. یہ چھوٹی بات ہے کوئی؟ اگر روحانی طور پر ہم اس بات کو اس چیز کے اوپر اگر ہم میڈیٹیشن میں جائیں تو یہ بہت زیادہ بڑی بات ہے. ہمیں اس بات کے پیچھے چلنا چاہیے کہ خداوند یسوع نے جو شیطان نے اپنا غلبہ پایا ہوا تھا چیزوں کے اوپر، یسوع مسیح نے ان کو چھڑا لیا، اپنا لہو لگا دیا، کیونکہ سب چیزیں ان کے وسیلہ سے پیدا ہوئی تھی. اور انہوں نے اس ساری یہ سب کثرت کی زندگی ہے اوپر تلے، آپ کے فروٹس، آپ کے ویجیٹیبلز، آپ کے سبزی ترکاری، گوشت، مرغی، روپیہ، پیسہ، الاں فلاں، یہ وہ جو کچھ بھی ہے، یہ کثرت کی زندگی اور خدا نے آپ کے لیے اور میرے لیے اس دنیا میں رکھے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم اور آپ ان چیزوں سے محروم ہیں تو آج وہ وقت ہے، تھنک اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے؟ خدا آپ کو ایک بار پھر ایک قیمتی سنہری موقع دے رہا ہے کہ جو روزے ہیں وہ محض یسوع کے روزے نہیں ہیں. یسوع کو کس بات کا دکھ ہے کہ یسوع مسیح کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں، خدا نہ خواستہ، وہ تو خود ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. انہیں کس بات کی کمی ہے؟ انہیں دکھ میرا اور آپ کا تھا. ہمارا دکھ، ہمارے گناہ اس کو دنیا میں لے آئے، اور اس نے اپنی صلیبی موت جو قربانی عطا کی ہے ہمارے لیے، ادا کر دی ہے. 39 کوڑوں کی مار کا لہو، ہاتھ پیروں میں کیل کھائے جانے کا لہو، پسلی میں بھالا کھائے جانے کا لہو، کانٹوں کا تاج سر پر جو پہنا گیا اس سے بہنے والا لہو، یہ سب چیزیں دنیا کی ہر چیز پر لگ چکی ہیں اور آج آسمان پر موجود ہیں. آپ کی اور میری جو بلیسنگز ہے وہ سم ٹائم شیطان اسے مار ڈالتا ہے، لیکن یسوع چونکہ مر کے زندہ ہو چکا ہے تو ہماری بلیسنگز بھی مر کر زندہ ہو چکی ہیں. خداوند یسوع کا بے حد تھینک یو کریں، اور دعا روزہ میں ٹھہر ٹھہر کر جو ہے اپنی گواہیاں خدا کو الاؤ کریں کہ خدا کا پاک روح آپ کی زندگی سے خداوند یسوع کے نام سے گواہیاں بنائیں. آپ کی نو میٹر کہ آپ کی کوئی بھی جو ہے نا جنگ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، کتنا بھاری شیطان آپ کے پیچھے کیوں نہ ہو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ شیطان کو خدا نے صلیب پر غلبہ پایا ہے اور شیطان کو ہرایا ہے. ہاللیلویہ. سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. میں بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں زیادہ نہیں بول پاؤں گی. سو یہ کلام آپ سب کے لیے ہے، اور روزوں کے ایام کو بھول نہ جائیں. روزوں کے ایام ہر سال گزرنے کے بعد جب ریپیٹیڈلی ہماری لائف میں آتے ہیں تو اس کے صاف اور واضح معنی یہ ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک اور سال دیا ہے، ایک اور موقع دیا ہے کہ اب ہم یسوع مسیح کے پیروی کرتے ہوئے روزے رکھیں اور اپنی برکتوں کو آسمان سے حاصل کریں، تاکہ ہماری زندگی سے یسوع مسیح کی گواہی ظاہر ہو، ہماری زندگی کے اندھیرے چلے جان، ہماری زندگی میں یسوع مسیح ناصری کا نور چمکے. جو چیز ہمیں چاہیے وہ خداوند یسوع کے نام سے ہمیں ملے، کیونکہ سب کچھ خداوند یسوع کا ہے اور ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے ہیں. نہ صرف اس کے ہیں بلکہ ہم خدا باپ کے خون خریدے ہوئے لوگ بھی ہیں. آمین. سو کتنے لوگ روزہ رکھیں گے اس کلام کو سننے کے بعد اپنی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے؟ روزہ رکھیں، گواہیوں کے ساتھ آئیں. اس سال رکھیں، یہ سال آپ کے پاس موجود ہے. میرا ایمان ہے خدا شدت سے اپنے بیٹے بیٹیوں کا انتظار کر رہا ہے. خدا کرے یہ کلام آپ کے دل کی سرزمین میں کہتی ہوں 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، بلکہ 100 گنا پھلوں اور برکتوں کو لے کر آئے، اور خدا کو اس کے ہیون میں آپ جو ہے الاؤ کریں کہ خداوند آپ کو بڑی بلیسنگ دے. ٹھیک ہے؟ سو ونس اگین خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. آمین. میں بہت جلد ایک نئے کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اس کلام کو بار بار سنیں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے بیٹے بیٹیوں، جوان بیٹی بیٹیوں کو. آج کل نسل جو ہے بہت بگڑنے چلی ہوئی ہے، تو ان کو سنائیں، اپنے شوہروں کو سنائیں، اپنے بیویوں کو، اپنے بزرگوں کو سنائیں. آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے کلیش اور سارے پرابلمز ختم ہوتے رہیں، جاتے رہیں خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلہ سے. اور مجھے اجازت دیجیے، میں بہت جلد ایک نئے کلام کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں نے آپ سب کو خدا باپ، خدا بیٹی، خدا پاک روح کی امان اور ان کی حفاظت میں دیا. آمین. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو آل.